बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन का नाम इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को झंडी करा दी है। इमरान खान साहब को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे अपोजिशन के नाम पर, और इमरान खान को अब तक ये गुमान था कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो तंजीम है वो धरने के अंदर शरीक होगी, पाकिस्तान के अंदर धरना हो जाएगा और ये हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा, और फिर उसके बाद नई हुकूमत आएगी, इलेक्शंस, उससे पहले नए इलेक्शंस होंगे, फिर नई हुकूमत आएगी। अब तक इमरान खान को ये गुमान था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो एक वक्त में मेरे सख्त नाकदीन में शुमार होते थे, आज वो मेरे दोस्त बन गए हैं। आज महमूद अचकज़ई मेरा दोस्त बन गया। तो इसलिए जी अब मेरे लिए कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं इस हुकूमत को आसानी गिरा सकता हूँ मौलाना का कंधा इस्तेमाल करके। लेकिन मौलाना ने इमरान खान के ख्वाबों पर बड़ी बुरी तरह पानी फेर दिया। जो बातें उन्होंने डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अहम है। इसका मतलब मौलाना का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है या अपडेट करवाया जा रहा है। अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया कि मौलाना फजल रहमान साहब इस बात को समझ चुके हैं कि इमरान खान को दरअसल अगर अपोजिशन में बैठकर सपोर्ट किया जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है वो खफा हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के जराइम बड़े संगीन है ना। इमरान खान की वजह से अगर मौलाना अपनी सियासत के ऊपर कोई दबा लगवाते हैं, या अगर इमरान खान की वजह से मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत जो है वो तबाह हो जाती है, तो मौलाना फजल रहमान साहब फारग हो जाएंगे। उनको इस बात का बहुत अच्छे से इदराक है और उनको पता है कि इमरान खान साहब तो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं उनके मिशन को, उनके विजन को आगे लेकर चलूंगा तो मेरा भी वही हाल होगा जो इमरान खान का हो रहा है। अब तक तो मौलाना की जो बातें हैं अगर आप उसको सामने रखें, इलेक्शन से लेकर अब तक, जब इलेक्शंस के नताइज आए, नई हुकूमत, नई मुंतखब जमहूरी हुकूमत इक़्तिदार में आई, तब से लेकर अब तक मौलाना के बयानात बड़े गर्म थे, बड़े जोशीले बयानात थे, बड़ा जारहाना उनका मूड था, और उनकी हर तकरीर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उनके टारगेट पर थी। आपने देखा होगा कि मौलाना ने हर तकरीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उनको केपीके के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिल सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि केपीके के अंदर उनकी गवर्नमेंट बने और एक ऐसी हुकूमत हो जो आज़ाद हो, जो अपने फैसलों में आज़ाद हो, और केपीके के अंदर वज़ीर आला हमारा हो। तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो सका। लेकिन सर पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है इसकी अब सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं कि कल के जो दुश्मन थे वो आज के दोस्त बने हुए हैं, और फिर जो आज के दुश्मन होंगे वो कल के दोस्त होंगे। तो ये पाकिस्तान की सियासत का जो फार्मूला है इसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सियासत एक टर्निंग पॉइंट है। मैं फिर यही बात करूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके बारे में इमरान खान साहब के अब तक क्या अल्फाज थे वो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि उनको डीजल कहकर मुखातिब करते थे, हलवाई कहकर मुखातिब करते थे, मौलाना के ऊपर तनकीद करते थे और कहते थे कि ये हर हुकूमत का इशारा। फिर मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब को एजेंट तक कहते रहे, उसको यहूदी लॉबी कहकर मुखातिब करते रहे। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब से जाकर मुलाकातें करता रहा। जब शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं इस बार, तो उसके बाद एक इत्तेहाद कायम करना था ना, एक अपोजिशन का एक इत्तेहाद, उसके हवाले से बात हो रही थी कि जी अपोजिशन जमातें उसमें शरीक होंगी। आजकल तो महमूद अचकज़ई साहब भी इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे हैं, और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई का नाम दिया कि नुमाइंदे के तौर पर महमूद अचकज़ई पाकिस्तान की मुक्तदरा से मुज़ाकरात करेंगे। तो सर पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है ना, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये किसी भी वक्त, सियासतदान जो है वो किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं। लेकिन फजल रहमान साहब का मसला ये नहीं है कि वो इमरान खान के साथ बैठेंगे और मामलात बेहतर हो जाएंगे। फजल रहमान साहब का मसला केपीके के अंदर मैंडेट है, और वो मैंडेट इसलिए मसला है कि वो चाहते थे कि वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वो गेन करना चाह रहे थे उनको नहीं मिल सके, क्योंकि फजल रहमान साहब की असल लड़ाई ही पाकिस्तान की मुक्तदरा से इस बात पर है कि फजल रहमान साहब को इस बात पर बड़ा गुमान था कि इस इलेक्शंस के अंदर
چونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا گیا، تو تحریک انصاف جو ہے اب تو وہ اقتدار میں نہیں آئے گی۔ تو فضل الرحمان صاحب کو تھا کہ کے پی کے اندر جے یو آئی فے حکومت بنائے گی، بے شک اتحادی حکومت بن جائے، وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، لیکن وہ فضل الرحمان صاحب کو نہیں مل سکے نتائج، تو انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا فضل الرحمان صاحب، جن کو اب بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے اپنی جماعت کے اوپر، اپنے مینڈیٹ کے اوپر، اگر ان کو اگلی بار حکومت مل گئی کے پی کے اندر تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گائیں گے؟ بالکل گائیں گے۔ سر، عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ دراصل کچھ اور ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپوزیشن میں ایک تحریک چلاتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ معاملات کو حل کر لیتے ہیں، تو پھر پاکستان کی مقتدرہ کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب کہ فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان تو ٹارگٹ پر ہیں، ساتھ میں بھی ٹارگٹ پر آ جاؤں گا، تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ نرم گوشہ اختیار کریں۔ اب تک تو وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا اتنا مشکل ہے کہ وہ بعد میں اس کا خمیازہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ میں شمار ہوتی ہے، تو اگر فضل الرحمان صاحب یہ کام کریں گے تو سر پھر ان کے اوپر تنقید تو ہوگی۔ اسی طرح انہوں نے اب اپنا جو جارحانہ رویہ تھا نا اس کو نرم گوشے میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا معاملہ ثاقب نثار صاحب سے متعلق ہے، جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے پاکستان کے ایک نامور تحقیقاتی صحافی، جنگ اور جیو نیوز کے دی نیوز کے صحافی انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق یہ انکشاف ہوا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی زیر حراست، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کے درمیان رابطے ہوتے تھے، تعلقات تھے، اور جن رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ولاگ میں۔ پہلی تو خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کچھ بڑی زبردست اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ ایسا لگا کہ فضل الرحمان صاحب نے اپنا جو جارحانہ رویہ تھا اس کو نرم گوشے میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا، فضل الرحمان صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی اپوزیشن کی سیاسی جماعت سے اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلانے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، اپوزیشن کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تحریک نہیں چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تنہا حیثیت میں تحریک چلائیں گے، اور جب چلائیں گے حکومت کے خلاف چلائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جے یو آئی اپنی تحریک خود چلائے گی کیونکہ ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے۔ ہمیں پورے ملک کے انتخابی نتائج پر اعتراضات ہیں، اگر سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دے دی جائے تو اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر فضل الرحمان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو سننے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ اس کا مطلب کہ فضل الرحمان صاحب نے اپنا وہ جو بیانیہ تھا اس کو تبدیل کر دیا یہ بیان دے کر۔ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اب جا کر اس قابل ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان معاملات میں ان کے فریق نہیں ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ اب عوامی اسمبلیوں کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور کیا ہے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہم بنگلہ دیش جیسے حالات کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ وہاں مینڈیٹ ایک ہوا کا غبارہ تھا جس کے باعث 20 روز کے اندر ہی کایا پلٹ گئی۔ عوام کا مقدمہ قومی سطح پر لڑنا چاہتا ہوں۔ ضروری ہے کہ ہمارے اعتراضات اور تحفظات کو دور کیا جائے۔ مولانا نے کہا کہ ہمارا بجٹ اب آئی ایم ایف بناتا ہے، ہماری معیشت ان کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ گھٹنوں میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیانیہ ہو گیا تبدیل۔ اٹ مینس کہ سر ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ لکھ لیں میری بات، اس غریب کی اور اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اسی حکومت کے اندر اپوزیشن کی بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھ جائیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سیاست جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، سیاست کے اندر ناممکن بھی ممکن میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسی چیزیں جو ابھی لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے وہ بعد میں ممکنات میں شامل ہو جائیں گی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر سامنے آئی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار، دونوں شخصیات کے مابین رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، مگر ثاقب نثار صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے تردید کر دی ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ ہاں، انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بڑے اچھے تعلقات تھے میرے جنرل فیض حمید کے ساتھ، اور جب میں گیا سیر سپاٹا کرنے گیا، میں اس لیے سیر سپاٹا کہہ رہا ہوں کہ وہ گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ وہاں پر میرا بڑا خیال رکھا گیا فیض حمید کی طرف سے۔ میں جب ناردرن ایریاز گیا تو وہاں پر فیض حمید نے میرا بڑا خاص خیال رکھا۔ اب ثاقب نثار صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور زیر حراست فیض حمید صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور جسٹس میاں ثاقب نثار دونوں رابطے میں تھے۔ انصار عباسی کی خبر کے مطابق زیر حراست سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکام کی تحقیقات میں دونوں کے درمیان رابطوں کی تصدیق ہوئی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ رابطوں کی نوعیت کیا تھی۔ آیا یہ محض سماجی رابطہ تھا یا پھر اس کے کچھ سیاسی یا مجرمانہ پہلو بھی تھے؟ تاہم سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس طرح کی قیاس رائیوں کو مسترد کر دیا، اور جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے ثاقب نثار نے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی باتوں کو مسترد کیا کہ ملک میں ان کی غیر موجودگی کا تعلق جنرل فیض کی گرفتاری سے ہے۔ ثاقب نثار نے تصدیق کی ہے کہ وہ طے شدہ چھٹیوں کی وجہ سے لندن میں ہے، اور اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 9 مئی سے وہ اظہار لا تلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو پاکستان آ جاؤں گا، میں چھٹیوں کی وجہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں گیا ہوا ہوں وہاں پر باہر کے ملک، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ان کے بارے میں خبر آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو طے شدہ جو ہے وہ چھٹیوں کے تحت گیا ہوں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ خیر ان کی جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طے شدہ چھٹیوں کی وجہ سے لندن میں ہوں، اور پھر وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ثاقب نثار وہ ایلیمنٹ ہیں پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کی جوڈیشری کے، وہ فیکٹر ہیں جو مورے کے طور پر استعمال ہوئے، اور یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے دور میں فیصلے کہاں سے ہوتے تھے، کون کرواتا تھا، کون ان کو واٹس ایپ پر فیصلے واٹس ایپ پر فیصلے جو ہے وہ دیتا تھا اور ان کو فیصلے موصول ہوتے تھے، یہ سب کچھ ایک ٹائم پہ یہ کہانی کھلنے والی ہے۔ تو پاکستان کے اندر صرف سپٹمبر بڑا امپورٹنٹ ہے، اکتوبر بڑا امپورٹنٹ ہے، نومبر بڑا امپورٹنٹ ہے، اور دسمبر دھماکہ خیز ہوگا۔ یہ لکھ لیں میری بات کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ، عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر ہو جائے گا۔ تحریک انصاف بطور پولیٹیکل پارٹی زندہ رہے گی یا قبر میں دفن ہوگی، اس کا فیصلہ بھی آنے والے مہینوں میں ہو جائے گا۔ تو سر جو سوچ کر یہ بیٹھے ہیں کہ پروجیکٹ عمرانیہ کوئی گل نہیں، فائز عیسیٰ جائے گا تے عاصم منیر جائے گا تے اس تو بعد دوبارہ کام شروع ہو جائے گا، سر جنہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا ان کا پلان بڑی بری طرح ناکام ہو گیا۔ چیف جسٹس اور آرمی چیف کہیں نہیں جا رہے، 3 سال کتے نہیں جا رہے، تو 3 سال بعد آپ دیکھیے گا یہ سارا گند صاف ہو جائے گا۔ جنہوں نے یہ گند ڈالا تھا پاکستان کے سیاسی نظام میں، پاکستان کے جمہوری نظام میں، جنہوں نے یہ گند ڈالنے کے ساتھ روڑے اٹکائے تھے، ان کو بڑی بری طرح شکست ہونی ہے۔ ان کا زوال قریب ہے اور ان کا عبرتناک انجام جو ہے وہ ان کا منتظر ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔